अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। एक तो कई सारे मामलात पे कल भी हमने रोशनी डाली क्योंकि हुकूमत को बहुत सारे स्कैंडल्स और ख़ास तौर पे मुआशी स्कैंडल्स जो हैं वो स्टेयरिंग राइट इन द आई का उनको तासुर दे रहे हैं। और ऐसे में कल जो एक मसला एक और बना हुआ है, वो जो ADCR हैं सियालकोट के और फिर ख्वाजा आसिफ साहब का उसमें बताया जा रहा था, वो एक इशू खैर बहरहाल हमने एट लेंथ कल डिस्कस किया। और ऐसे में जो 9 मई की और उसके बाद जो तमाम अभी जैसे थाना शादमान जलाओ घेराव केस, उस पर भी 19 मुल्जिमान का ट्रायल मुकम्मल होकर फैसला महफूज कर लिया है ATC ने। अब वो जब भी सुनाया जाता है, क्या उस फैसले में मज़ीद मुश्किलात बढ़ सकती हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? और ऐसे में जो उनका तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने का आइडिया है, वो कितना अच्छा आइडिया है या उसमें कोई प्रॉब्लम्स हैं? और क्या जो अपोजिशन इत्तेहाद की हम बात काफ़ी टाइम से करते थे, उसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब का सुनते थे हम कि बहुत अहम किरदार अदा करेंगे, अब तो दूरियां बढ़ती से बढ़ती चली जा रही हैं JUI और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान। और ऐसे में क्या अपोजिशन इत्तेहाद का कोई भी क़याम पॉसिबल है, ऑन द कार्ड्स है या नहीं, इस पर भी बात रहेगी। कुछ मुआशी माली मामलात को भी ऑन बोर्ड रखेंगे, जैसे कि अब हम देख रहे हैं क्योंकि सियासी तौर पर थोड़ी सी एक हज़म करने में इस बात में मुश्किल हो जाती है कि प्रॉब्लम है माली अखराजात को लेकर IMF की शराइत को पूरा करने के हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा के हवाले से। देखिएगा प्रॉब्लम कहाँ से आई है। IMF अहदाफ पंजाब और वफाक में इख्तिलाफ बाकायदा तौर पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ारत ख़जाना और FBR से वजाहत तलब की है कि पाकिस्तान ने IMF के 3 अहदाफ क्यों पूरे नहीं किए। अहदाफ में नाकामी, पंजाब और वफाकी हुकूमत एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। वफाक पंजाब पर तरक्याती अखराजात में लापरवाही और सरप्लस के हदफ से इनहराफ का इल्ज़ाम लगा रहा है, जबकि पंजाब हुकूमत ने इसकी बड़ी वजह कमज़ोर रेवेन्यू अंदाजे और टैक्स के अपने हिस्सेदारी न दिए जाने को करार दिया है। वफाक ने पंजाब को हदफ 630 अरब रुपए सरप्लस हदफ दिया था, जिसमें 4 खरब रुपए की कुल आमदनी के साथ पंजाब ने 3.6 खरब रुपए खर्च किए। इस तरह से 348 अरब रुपए का सरप्लस हुआ। पंजाब के मुताबिक अगर वफाक ने NFC के तहत पंजाब को मुंतकिल होने वाले टैक्स की रकम 190 अरब रुपए फराहम की होती तो सरप्लस इस वक्त 539 अरब होता, जो मुमकिना तौर पर हदफ के करीब होता। ये पंजाब अपने दिफा में ये आर्गूमेंट पेश कर रहा है और दीगर जो सूबे हैं वो पंजाब से कई ज़्यादा बेहतर फेयर कर रहे हैं। जैसे कि सिंध का तकरीबन 299 अरब रुपए का सरप्लस हदफ था। सिंध ने 2.3 खरब रुपए खर्च करने के बाद 283 अरब रुपए का सरप्लस दिया। ऑल्दो मतलब उससे कम है, हदफ से कम है, लेकिन जो कमी है, जो फ़र्क है वो काफ़ी कम है। पख्तूनख्वा दूसरी तरफ जैसे कि तकरीबन 178 अरब रुपए सरप्लस का हदफ था, पख्तूनख्वा ने 176 अरब रुपए का बजट सरप्लस दिया, यानी कि सिर्फ 2 अरब रुपए कम। पख्तूनख्वा की ये जो माली एक परफॉर्मेंस थी इस हिसाब से वो बेहतर थी काफ़ी। और बलोचिस्तान में ने भी बेहतर परफॉर्म किया इस एस्पेक्ट में, यानी कि बलोचिस्तान का 110 अरब रुपए का सरप्लस का हदफ, जिसमें बलोचिस्तान ने 114 अरब रुपए का सरप्लस दिया। मतलब ये एक बड़ी वो बात है कि बलोचिस्तान ने उससे ज़्यादा सरप्लस दिया है जितना कि उनको हदफ दिया गया था। तो पंजाब के पीछे ट्रेड करने की वजह क्या बनी और जो ये इल्ज़ाम है बहरहाल ये भी एक चल रहा है, इसको सियासी तौर पर भी देखेंगे थोड़ा। जॉइंड ऑन ऑल द मैटर्स बाय यहाँ स्टूडियोज़ में हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएं जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तमाम तर मामले पे एक बहुत सीजनड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट अरा इन आई थिंक प्रेजेंट अपोजिशन टाइम्स। आपको बहुत खुशामदीद खाकान साहब। ये बताइएगा काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं जो कि हुकूमत के हवाले से उनसे एक तवक्कुआत हैं कि इनको टेकअप किया जाए। चीनी का स्कैंडल चल रहा है, फिर ऐसे में अब ये जो ख्वाजा आसिफ साहब के हल्के में एक इशू बना हुआ है, सुनने में आ रहा है कि वो उस पर कई सहाफ़ी रिपोर्ट कर रहे हैं कि कोई इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान इस मामले को लेकर कोई इख्तिलाफ है। मतलब आप आर यू प्रिवी टू एनी सच इन्फॉर्मेशन? कोई ऐसी चीज़ें चल रही हैं और हुकूमत क्यों इनको ठीक तरह से हैंडल नहीं कर पा रही? अब हु कुड हैव थॉट अबाउट इट कि पंजाब और वफाक भी आपस में आमने सामने हैं कि दोनों एक दूसरे के ऊपर टेक्निकल इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं कि क्यों सरप्लस देने में पंजाब हुकूमत नाकाम हुई है वफाक को IMF अहदाफ के मुताबिक। देखिए, पहली बात यह है कि ये सब कुछ जो कुछ करता धरा जो भी कहते हैं इसे जी, ये इन हुकूमतों का ही है। अब चीनी का स्कैंडल है, इसी हुकूमत ने एक्सपोर्ट की इजाज़त दी जी, सरप्लस था नहीं मुल्क में, तो चीनी की कीमत बढ़नी शुरू हो गई। एक नेचुरल बात है कि अगर डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, कीमत बढ़ जाएगी। उसका उन्होंने कोई कंट्रोल नहीं किया और अब चीनी इंपोर्ट करने की बात हो रही है
قیمت جو ہے وہ تقریباً 70-80 روپے فی کلو بڑھ گئی ہے. یہ رقم تقریباً سالانہ یومیہ کوئی 1.5 ارب روپیہ جو ہے پاکستان کی عوام سے جیب سے جا کر مل کے مالکان کو جا رہا ہے. نہ فارمر کو فائدہ ہے نہ کسی اور کو فائدہ ہے. یہ سیدھا 1.5 ارب روپیہ تیلی مل مالکان کو جا رہا ہے. اور مل مالکان جو ہیں یہ ان کی اکثریت سیاست سے ہے, ہر جماعت سے ہیں. اس کا کوئی جواب ہے کسی کے پاس؟ یہ عمران خان صاحب کے زمانے میں یہ وہ آج پھر وہی تماشا لگا ہوا ہے. جو یہ سیالکوٹ کی بات ہے, ایک اینٹی کرپشن کا ایشو ہے. اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہماری حکومتوں میں کرپٹ ترین ادارے جو ہیں وہ اینٹی کرپشن کے ہیں, جن کو اگر کوئی بتا نہ دے تو وہ اس پہ کیس بنا دیتے ہیں. مجھے نہیں پتا جس شخص کے بارے میں کیس بنا ہے وہ کون ہے یا اسے کچھ کیا ہے نہیں کیا. برآمدگی تو کافی کروائی ہے اس سے اینٹی کرپشن نے. سر برآمدگی تو بہت کچھ باتیں ہوتی ہیں, تو اس کو پروسیکیوٹ کریں. آپ یہ تماشا مت لگائیں, کسی کی بے عزتی مت کریں, چارج لگائیں اور کیس ٹرائل میں لے کے جائیں. ہم الزامات بہت سے لگا دیتے ہیں, برآمدگی کی باتیں کرتے ہیں, بعد میں پتہ چلتا ہے کچھ ہوا نہیں ہے. اب کو یاد ہوگا کہ نیب نے دعویٰ کیا تھا کہ پتہ نہیں ہم نے کتنے سینکڑوں ارب برآمد کر لی ہے, تو پتہ چلا نیب کی جو خزانے میں پیسہ آیا وہ 2-3 ارب ہی تھا, وہ بھی ہاؤسنگ کالونی سے آیا تھا. اب یہ سرپلس کی جو بات ہے, سرپلس آپ بجٹ میں کیوں رکھتے ہیں؟ پہلے بات تو یہ ہے, یہ ساری کاسمیٹک بات ہوتی ہے کہ ہم نے اتنی رقم دے دی صوبوں کو, اب صوبوں نے سرپلس کریٹ کر دیا تو وہ ہمارے ڈیفیسٹ میں کمی آ گئی. صوبے اپنی پلاننگ کرتے نہیں ہیں, پیسے ضائع کرتے ہیں سارے صوبے, اور الٹے سیدھی اسکیمیں بنا کر پیسے خرچ کر دیتے ہیں, اور پھر وفاق سے یہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ تم نے پیسے زیادہ خرچ کر دیے, ہم نے جو سرپلس زیادہ رکھا ہوا تھا تو وہ سرپلس اب کم ہو گیا ہے, تو ہمارا ڈیفیسٹ بڑھ گیا ہے, وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو فائنینشیل جو پلاننگ ہے, جو بجٹری میکنزم ہے, اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. فسکل ڈسپلن تو سر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ IMF کی شرائط ہمارے سر پہ ہیں, انہوں نے ہی کہا ہے اور اس کے مطابق ہم نے سرپلس دینا تھا وفاق کو واپس. تو یہ ساری چیزیں تو ایک لمیٹیشنز بھی ہیں نا ہماری, جو تلخ حقائق ہیں. دیکھیں سرپلس آپ اگر آپ نے دینا ہے تو پھر صوبوں سے بات کریں کہ وہ پیسے مت ضائع کریں. صوبوں میں تو کوئی قدغن نہیں ہے نا, وہ جہاں مرضی پیسے لگائے, وہ ان کے اوپر تو نہیں ہے. وہاں تو ایک بادشاہت ہوتی ہے, جو چیف منسٹر چاہتا ہے جہاں مرضی پیسے خرچ کرتے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اچھا, اسی لیے ویسے اس نظام کو بدلنے کی ضرورت ہے. سر ایک تھاٹ چلتی ہے کہ PMLN کے بھی کئی لوگ ہمارے پاس آ کے یہ گفتگو کرتے گئے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے نا یہ فارم 45-47, تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا وفاقی حکومت لینے کا, کیونکہ وفاقی حکومت میں تو آپ کے اوپر بہت ساری پرابلمز ہوتی ہیں, بالخصوص فسکل ڈسپلن کو لے کے. ہم مطلب صوبوں میں انٹرسٹڈ تھے ساری جماعتیں, وہ کہتے ہیں اپنا نہیں, وہ PTI کا بھی کہتے ہیں کہ یہ PTI ہے, پیپلز پارٹی ہے, اسی لیے تمام جماعتیں انٹرسٹڈ ہوتی ہیں کہ ہاں صوبے کی حکومت مل جائے. اور یہ ایک بڑا پاپولر تھاٹ ہے کہ وفاقی حکومت لینے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا. پیسے خرچ کرنے کی بات ہے نا, ملک کون چلائے گا؟ ذمہ داری ملک چلانا نہیں ہے. صحیح بات ہے, پیسے خرچ کرنا ہے, جو عوام سے پیسے دیے جاتے ہیں الٹے سیدھے طریقے سے. یہ صوبے کے پاس جو پیسہ جاتا ہے یہ عوام کی جیب سے جاتا ہے, کیونکہ صوبہ نہیں جنریٹ کر رہا ہوتا. ظاہر ہے صوبے تو کچھ بھی جنریٹ نہیں کرتے. اس لیے اگر آپ پیسے ضائع کر رہے ہیں صوبہ, تو عوام کے پیسے ضائع کر رہا ہے, اس پہ آپ کو کنٹرول کرنا پڑے گا. اور سر ایک اور خاقان صاحب ایک اور بات آ جاتی ہے, اگر اس آپ نے تو اس کا جو انالیسس فرمایا وہ آپ نے ایک فسکل سپیس میں آپ نے اپنی بات فرمائی, لیکن پولیٹیکل سپیس میں بھی تھوڑا سا ایک ہضم کرنے میں ایک مسئلہ ہوتا ہے, ایک ڈیفیکلٹی ہوتی ہے کہ دونوں آپ کو پتہ ہے ایک ہی جماعت سے تعلق رکھنے والے چاچا بھتیجی, آپس میں تعلق بھی ہے, رشتہ بھی ہے, اور ایک فونڈنس بھی ہے ایک دوسرے کو لے کے. پھر اس کے بعد یہ سیاسی ایک طرح کی چپخلش مالی مسائل کو لے کے, ایک جماعت کی بھی حکومت ہو, چاہے رشتہ داری آپس میں نہ بھی ہو, تو یہ معاملہ آپ گھر میں ہی سیٹل کرتے ہیں. ہاں, آپس میں سیٹل کر لیتے ہیں, اس کو پبلک ڈیبیٹ نہیں بنایا جاتا, کیونکہ وہ بڑا امبیرسنگ ہوتا ہے کہ بھئی آپ ایک ہی جماعت ہیں, آپ کر کیا رہے ہیں؟ جی ٹرو, وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں, آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صوبہ یہ سمجھتے ہیں میں اپنے رائٹس کو پروٹیکٹ کر رہا ہوں, وفاق یہ سمجھتے ہیں جی ہم اپنی جو ملک کی پالیسیز اس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ ذمہ داری سے ہم عوام کے ٹیکس کے پیسے خرچ کر رہے ہیں یا نہیں ہے. میرا نہیں خیال کہ نہ وفاق میں ذمہ داری ہے نہ صوبوں میں ذمہ داری ہے. اچھا, ایک مدعا آیا ہوا ہے, جیسے وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب جن کے حلقے کے حوالے سے اب یہ ADCR کا معاملہ چل رہا ہے, انہوں نے ہی کچھ روز پہلے ایک ٹویٹ بھی کیا کہ بہت سارے وہ افسران ہیں, افسران شاہی جو کہ
پورچوگل میں انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے اور ان کا نام پھر حکومت سے مطالبہ پیپلز پارٹی نے بھی کیا, پی ٹی آئی نے بھی کیا کہ آپ لوگ حکومت ہیں, آپ کا اس طرح سے چارج شیٹ اور شکایتیں لگانے والا کام نہیں ہے, آپ حکومت ہیں, انکوائری کریں. تو پھر انکوائری کرنے سے کیوں گریز ہیں؟ اینڈ آر یو آلسو پریوی ٹو سچ انفارمیشن سر؟ آپ خواجہ صاحب نے بات کر دی ہے, اب اس پہ آپ کو کارروائی کرنی, انکوائری نہیں کارروائی کرنی پڑے گی. کارروائی کرنی پڑے گی. پہلی بات یہ ہے کہ کیا ایک افسر کا دوہری شہریت رکھنا قانون کے مطابق اجازت شاید ہے میرا خیال یعنی اس میں کوئی بار نہیں ہے. ہاں بار نہیں ہے, لیکن کچھ اخلاقی ذمہ داری بھی ہے کہ اگر آپ ایک ملک کے شہری ہیں تو کیا آپ اس بات کا انصاف کر سکتے ہیں کہ آپ اس ملک کے لیے کام کریں گے یا اس ملک کے لیے کام کریں گے. پھر آپ کی لائلٹی کس طرف ہے یہ ظاہر ہے. ایک جو سیکرٹری ہے وہ ہزاروں ارب کا فیصلے اس کے ٹیبل سے جاتے ہیں, سیکرٹ کانفیڈنشیل ڈاکیومنٹس ان کے پاس ہوتے ہیں, بالکل وہ پریوی ہوتے ہیں بہت سی نیشنل لیول کی میٹنگز کے. تو کیا وہ ہو سکتے ہیں؟ تو اس بات پہ فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے. اور میرا نہیں خیال کہ آپ کو وفاقی افسر جس کے پاس اتنی بھاری ذمہ داری ہو یا ایکسیس ٹو انفارمیشن ہو اس کو آپ دورہ شہری نہیں رکھنے کی اجازت دے سکتے ہیں. اور پھر اگر پیسہ باہر گیا وہ تو منی لانڈرنگ آ گئی. پیسہ کمایا کہاں سے گیا, باہر کیسے گیا, یہ دونوں چیزیں غلط ہیں. اس کے خلاف آپ کو کارروائی, آپ کے پاس نیب ہے, اگر کوئی نام ہے تو نیب کو دیں اور نیب کارروائی کرے یا جو بھی ادارہ آپ ایف آئی اے کرتا ہے جو بھی کرتا ہے. لیکن بہت ساری مصلحتیں آڑے آ جاتی ہیں اور پھر آپ کو پتہ ہے سیاسی پریشرز آڑے آ جاتے ہیں. اب جیسے ایک بیوروکریٹ پہ ہاتھ ڈالا تو وہی خواجہ آصف صاحب سننے میں آ رہا ہے کہ وہ نالاں ہو گئے. تو کیا گارنٹی ہے کہ اگر اس طرح سے کوئی ایک فہرست آ جاتی ہے اور یہ جو پورچوگل کے مبینہ طور پر جو یہ وہاں پر جنہوں نے جائیدادیں لی ہوئی ہیں, شہریت حاصل کی ہوئی ہے, ان کے خلاف اگر کرتے ہیں کوئی ایکشن یا ان کے نام بھی اگر شائع کر دیتے ہیں یا ان کو نیم اینڈ شیم والی پالیسی بھی کرتے ہیں تو بہت ساری آ جائیں گی. شائع کریں گے تو مجرم بن گئے نا. ہاں اگر حکومت یہ کہہ دے کہ اس آدمی نے یہاں سے پیسے باہر بھیجے ہیں تو پہلے وہ سورس آف انکم بتانی پڑے گی, پھر سورس آف ریمیٹنس فنڈ بتانا پڑے گا. دونوں طرف آپ پکڑے جاتے ہیں. یہ معمولی بات نہیں ہے, اس پہ حکومت کو کارروائی کرنی چاہیے. لیکن دوہری شہریت پہ کوئی بھی نہیں کرتا سر. یہ تو دیکھیں کبھی دوہری شہریت جہاں تک میری نالج ہے آپ کے قانون میں اس پہ بار نہیں ہے, اس پہ رکاوٹ نہیں ہے. ایسے ہی ہے اور یہ قانون غلط ہے. اس پہ آپ کو رکھنی پڑے گی, کسی نہ کسی سطح پہ رکھنی پڑے گی. اس سے پہلے بہت سے لوگ کینیڈا گئے ہیں, یعنی جس دن نوکری چھوڑی نیکسٹ ڈے وہ کینیڈا میں چلے گئے تھے, امریکہ چلے گئے تھے. یہ بہت ہوتا رہا ہے, اس کو روکنے کی ضرورت ہے. اور یہ تو ایک بات ظاہر ہے اس کے اوپر لیجسلیشن کا ایک سوال آ جاتا ہے, وہی اس میں ایک رکاوٹ ہے. 9 مئی والا جو معاملہ ہے اب اس پہ سخت ترین سزائیں, اور اب سننے میں آ رہا ہے اب ایک اور کیس ہے اس پہ بھی ہو سکتا ہے اور مزید ان کے لیے سختی بن جائے. تو یہ جو پاکستان تحریک انصاف کو بحیثیت جماعت آپ کہتے ہیں کہ وہ ختم ہے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ منطقی انجام آ گیا ہے ایک جماعت کا؟ نہیں, جماعتیں دیکھیں ان چیزوں سے ختم نہیں ہوتی, کیونکہ چاہے یہ دوہری شہریت والے لوگ ہوں جنہوں نے پیسے باہر بھیجے ہیں, چاہے یہ سیالکوٹ والے وہ صاحب ہوں جن سے پیسے برآمد ہوئے ہیں, یا یہ جو مے 9 والے ہیں یا دیگر کیسوں والے ہیں, اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ نے پروسیکیوٹ کیا ہے یا نہیں کیا. پروسیکیوشن کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ چارجز فریم کرے, فیئر ٹرائل ہو, ٹرانسپیرنٹ ٹرائل ہو, اس میں لوگ دیکھ سکیں. اس کو تاریخ بھی قبول کرتی ہے اور وقت کے ساتھ لوگ بھی قبول کرتے ہیں. تو یہاں پر تو ہمیشہ ان چیزوں میں ٹرانسپیرنسی کی کمی رہی ہے. میں نے خود بہت سے ٹرائل فیس کیے ہیں. ہمیشہ ہم نے یہی دیکھا ہے کہ الزامات لگ جاتے ہیں, نہ کوئی ان کے اندر صداقت ہوتی ہے, نہ کوئی حقیقت ہوتی ہے, بدنامی بھی آپ کی ہوتی ہے, آپ کو اخباروں میں ٹی وی پروگرام پہ آپ کا نام گھسیٹا جاتا ہے, آخر میں پتہ چلتا ہے یہ بات کوئی تھی نہیں. میں تقریباً 17 سال میں نے نیب کی عدالتوں میں گزارے. جی ایسے ہی ہے. تو آج تک میں نے ان سے ہمیشہ کہا یار مجھے پروسیکیوٹ کریں, آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے, آپ نے کوئی الزام لگایا جو مجھ پہ, پروسیکیوٹ کریں. پروسیکیوشن ہی نہیں ہوتی. یہاں پر ججز ہیں جو فیصلے دے دیتے ہیں آپ کی مرضی کے, جو کبھی بھی ہائر کورٹ میں سٹینڈ نہیں کرتے, کبھی بھی وہ ہسٹوریکل اسکروٹنی سٹینڈ نہیں کرتے. ہم نے یہ سارے انصاف کے نظام کو جب آپ تباہ کر دیں گے تو پھر وہ فیصلے لوگ قبول نہیں کرتے. خاقان صاحب, ابھی آپ ظاہر ہے عوام پاکستان پارٹی کے آپ روح رواں ہیں, اور آپ کے جو سب سے ایک طرح سے قریبی اس میں جو ساتھی مفتاح اسماعیل صاحب, آلدو یہ کہ ایک وہاں پر بھی کیونکہ وہ فائنینشیل ڈسپلن پہ, حکومت کی معاشی کارکردگی پہ وہ سب سے ایک ناقد, ہمارے پروگرام میں بھی وہ بڑا کھل کے تنقید کرتے رہے,
اور حکومت کو ٹو ٹاسک لیتے رہے ان معاملات پہ. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے حوالے سے بھی حکومتی وزراء, کئی وزراء جیسے طارق فضل صاحب ہیں, وہ تو فلور آف دا ہاؤس یہ بات کر چکے ہیں کہ مطلب کچھ انہوں نے بینیفٹس حاصل کیے اس زمانے میں جب وہ وزیر خزانہ تھے PDM-1 کی گورنمنٹ میں. تو یہ مطلب اب اس طرح کی جو ایلیگیشنز ہیں یہ آپ کی پارٹی کو, عوام پاکستان پارٹی کو افیکٹ کرتی ہیں؟ بالکل, ہم نے تو وہ چیلنج دیا ہے. ڈیفیمیشن کا غالباً آپ لوگ ڈیفیمیشن کو چھوڑیں, لے آئے نا. وزیر فلور پہ جب بولتا ہے وہ کابینہ کی طرف سے بولتا ہے. کیا شہباز شریف صاحب کی کابینہ یہ کہہ رہی ہے کہ مفتاح اسماعیل نے کوئی امپروپرائٹی کی ہے؟ ہمت ہے تو لائیں کیس بنائیں, اگر ہمت ہے, نہیں ہے تو معافی مانگیں. اوپن چیلنج ہے. جھوٹ بولتے ہیں, سب جھوٹ بولتے ہیں. جو حکومتیں جھوٹ بولنا شروع کر دیں ان کی حقیقت عوام کے سامنے آ جاتی ہے. آج ایک جماعت سے کوئی ممبر نہیں ہے, اس سے بھی حکومت خائف ہے. صحیح بات ہے, کوئی ممبر نہیں ہے. اگر آپ پہ الزام لگ رہا ہے, اس کو ان کو یہ معلوم نہیں کہ آپ پہ الزام لگ رہا ہے تو آپ وزیر اعظم پہ الزام لگ رہا ہے. وزیر اعظم وہی تھے اس وقت, جو آج ہیں وہی وزیر اعظم تھے. اور انسیڈنٹلی تھوڑا سا اس لیے بھی ایک عجیب سا لگتا ہے کیونکہ اس وقت وہ پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کا کریڈٹ باقاعدہ مفتاح صاحب کو دیا جاتا تھا. اگر کچھ کیا ہے انہوں نے تو اس وزیر اعظم کی ذمہ داری ہے کہ اس وقت بھی وزیر اعظم تھا کہ پروسیکیوٹ کرے, یا اس وزیر کو پوچھے تم نے الزام کیسے لگایا ہے. اور ساؤنڈز بٹ سٹرینج کہ اب جب ایک پرابلم, ایک راہیں جدا ہو گئی ہیں, اس کے بعد اگر کوئی راہیں بے شک جدا ہو گئی ہیں, اگر غلط کام ہوا ہے تو اس وقت بھی بولنا چاہیے تھا. آج نہیں, آج بول دیا آپ نے, ٹھیک ہے, آپ کو وزیر نے بول دیا نا, لائیں ثبوت لائیں, کوئی کانٹریکٹ لائیں جو مفتاح اسماعیل صاحب یا ان کی کسی کمپنی نے حکومت پاکستان سے کیا ہو, ورنہ معافی مانگیں. معافی مانگنے کی اخلاقی ہمت تو ہونی چاہیے نا. بالکل بالکل. اگر آپ میں ثبوت نہیں آپ کے پاس, آپ نے جھوٹ بول دیا فلور آف دا ہاؤس پہ, جو خود ایک بہت بری چیز سمجھی جاتی تھی, آج بری چیز نہیں ہے. آج اکثر جھوٹ بولے جاتے فلور آف دا ہاؤس پہ. لائیں چیلنج ہے, سیدھا اوپن چیلنج ہے. خاقان صاحب 27ویں ترمیم کی بھی باز گشت ہے, 26ویں تو ہو گئی, لیکن سننے میں آ رہا ہے کہ کوئی 27ویں ترمیم, اور اسی وجہ سے PTI کے لوگ اور مزید حکومت کے جو نمبرز ہیں وہ کنسولیڈیٹ کیے جا رہے ہیں حکومتی اتحاد کے. مطلب آپ کے پاس کوئی اس حوالے سے کوئی 26ویں کا ہم نے پھل حاصل کر لیا ہے, 27ویں بھی کر لیں, 28ویں بھی کر لیں, 29ویں بھی کر لیں, ملک اس میں بھلا نہیں ہے. ملک اس کا کوئی, اس کے عوام کا کوئی تعلق نہیں ہے ترامیم سے. اس ملک کے حکمران اپنی سہولت کے لیے, اپنے آپ کو مزید طاقتور کرنے کے لیے اس ملک کے آئین میں ترامیم کرتے رہتے ہیں. ہمیشہ نقصان ملک کا ہوا ہے. کوئی ملک دنیا کا ایسا نہیں ہے جو اس قسم کی ترامیم کرتا ہو جو آپ کی آئین کی روح سے متصادم ہے. اگر ہمیں ترمیم کرنی ہے اس کو پبلک ڈیبیٹ پہ رکھیں, پبلک فورم سے رکھیں, پورے پاکستان میں ڈیبیٹ ہو کہ بھئی یہ درست ہے نہیں ہے, کیا ہے نہیں ہے, اس کے بعد ترامیم ہوتی ہیں. آپ بل پڑھا نہیں ہوتا کسی نے, ترمیم ہے کیا, اور کہتے ہیں جی یہ ترمیم بس آج ہی رات کو پاس ہوگی, صبح نہیں ہوگی اس کی. 26ویں پہ تو وہ کہتے ہیں مہینہ ڈیڑھ مہینہ ڈیبیٹ ہوتی رہی, اور بڑا وہ کون سی ڈیبیٹ ہوئی ہے؟ جس دن یہ بل پیش ہوا, پاس کرنے کے لیے پیش ہوا, وزیر قانون نے نہیں پڑھا ہوا تھا. خود ترامیم کی جب بل پیش کرنے کے بعد, وہ پھر پاس جب مولانا صاحب نے نہیں ہونے دیا, پھر مجبور ہو گئے, پھر بعد میں اس کو کچھ ڈائلیوٹ کر کے پاس کر دیا. اب جو ڈائلیوشن ہوئی تھی اس کو اگلی ترامیم میں پوری کریں گے, کچھ نہیں ملتا. اچھا, جو ڈائلیوشن ہوئی ہے وہ 27ویں ترمیم میں پوری ہو سکتی ہے. اس سے بھی زیادہ کچھ اور, اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے. جب آپ دیکھیں آپ کو پرواہ ہی نہ ہو ملک کے عوام کی رائے کی, ملک کے نظام کی, آئین کی روح کی, تو آپ جو مرضی یہ کرتے رہیں. یہ ایک فری فار آل ہے, بس ٹھیک ہے. یہ آپ دیکھیں گے کیا ہوتا ہے, تاریخ کیا کرتی ہے. عباسی صاحب ایک اور ایک نقطہ اس میں ہے, وہ یہ ہے کہ دیکھیں اپوزیشن کا بھی اس پہ ایک ویو نہیں ہے. جیسے آپ نے فرمایا کہ مولانا صاحب نے پھر اس کے اوپر ریزسٹنس دی یا سارا کچھ, وہ تو کہتے تھے میں بہت اس وقت پریشر میں تھا اور مجھے ہیلتھ ریلیٹڈ بھی مسائل شروع ہو گئے. مولانا صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک بڑی خرابی سے آپ کو بچایا ہے. چھوٹی خرابی ہوئی ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, لیکن بڑی خرابی سے بچ گئے. PTI والے تو کہتے ہیں مولانا صاحب کمپرومائز ہوئے, انہوں نے ہمیں مطلب سجے دکھا کے کھبے مارا ہے. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. بڑی کلیئرلی مولانا صاحب نے کہا ہے کہ PTI کو میں نے بتایا تھا کہ ہم اس لیول پہ سپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ آپ کے لوگ ٹوٹ گئے. اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر وہ لوگ بھی ووٹ دیں گے جو آپ کی پارٹی سے ٹوٹے ہیں, اور جو اوریجنل ترمیم ہے وہ پاس ہو جائے گی.
مطلب یہ انہوں نے بالکل اس میں کوئی ڈبل گیم نہیں کی تھی مولانا صاحب نے, سب کے سامنے کیا. اور آئین تحفظ پاکستان یہ جو پلیٹ فارم ہے اب یہ کتنا فعال ہو سکتا ہے ان ڈیز ٹو کم, کیونکہ مولانا صاحب تو غالباً اس میں نہیں ہیں, جو پچھلا اجلاس بھی ہوا اس میں JUI نہیں تھی. اس کے مقاصد سے ایگری کرتے ہیں, ہم بھی اس کا حصہ نہیں ہے لیکن ہم بھی اس کے مقاصد سے ایگری کرتے ہیں, کیونکہ آج ملک کے مسائل کا واحد حل قانون کی حکمرانی میں ہے. اگر رول آف لا ملک میں نہیں ہوگا یہاں کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ بات اگر ہم جتنی جلدی سمجھ جائیں تو بہتر ہوگا. اچھا پھر یہ بھی ایک ظاہر ہے, سوال کرنے والے تو سوال کرتے ہیں اور حکومتی اتحاد والے بھی کرتے ہیں کہ اپوزیشن اگر واقعی ایک بڑے ایشو پہ آبجیکٹو پہ آپ لوگ اکٹھے ہیں اور آپ لوگ ایک پیج پر ہیں, تو پھر ایک پلیٹ فارم پر کیوں نہیں آیا جا رہا؟ یہ اپوزیشن جو اتحاد ہے, مولانا صاحب کہتے ہیں وہ بھی ناقد ہیں گورنمنٹ کے اور نظام کے, وہ کسی اور ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. عوام پاکستان بھی, آپ بھی فرما رہے ہیں کہ آپ بھی اس کا حصہ نہیں ہیں. ہر جماعت کی اپنی سیاست ہوتی ہے, لیکن اس نقطے پر ہم اکٹھے ہیں. حکومت بتا دینا وہ رول آف لا میں یقین رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں, بتا دینا. اپوزیشن تو رکھتی ہے. اپوزیشن نے بڑا اوپنلی کہہ دیا ہے کہ ہم ملک میں رول آف لا چاہتے ہیں, قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں, آئین کی بالادستی چاہتے ہیں. حکومت بھی یہ کہہ دے کہ ہم بھی یہ چاہتے ہیں. لیکن آپ تو سیاسی تاریخ کو مجھ سے کئی بہتر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری ایفرٹس زیادہ اثر انداز اور دیرپا اسی صورت ہوں گی جب آپ کا کوئی جوائنٹ پلیٹ فارم ہوگا. دیکھیں اپوزیشن کا ہمیشہ جوائنٹ پلیٹ فارم ہوتا ہے, اپوزیشن کا اپنا ایک رول ہوتا ہے. PDM میں آپ سب اکٹھے ہوئے تھے نا سارے اختلافات کے باوجود, تو اب کیوں نہیں ہو سکتی اپوزیشن؟ نہیں, ابھی اپوزیشن ہے لیکن ان میں ایک بڑی جماعت ہے جو آج زیر عتاب ہے, تو ان کو ایک نقطہ بنا لیا اپنا کہ عمران خان صاحب کو رہا کرو. تو سیاست اس طرح ہوتی نہیں ہے. تو PTI کے لیے بھی اب اپوزیشن کا رول ادا کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ جہاں پر ملک نے بھی, حکومت نے کام نہیں کیا, اپوزیشن نے بھی کوئی کام نہیں کیا. اور اس کی آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا زیادہ تر جو اونس ہے وہ PTI پہ آتا ہے؟ سب سے بڑی اپوزیشن کی جماعت ہے. کیوں سر؟ ان کا کام ہے لیڈ کرنا. تو دے آر لیڈنگ, وہ کہتے ہیں ہم تو فور فرنٹ پہ ہیں, ہم اپنے قائد کی رہائی کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. یہ ایک نقطہ قائد کی رہائی نہیں ہوتی نا, یہ سیاست اس پہ نہیں ہوتی. آپ جب ملک میں قانون کی حکمرانی کی بات کریں گے اسی میں قائد کی رہائی بھی شامل ہے. تو یہ ان کو سمجھنے کی بات ہے, ان کو سمجھنا پڑے گا یہ بات کہ اس ایجنڈے پر کہ فلانے شخص کو رہا کر دو, یہ کوئی تحریک نہیں چلتی. تو وہ یہی کہتے ہیں کہ سب چیزیں صحیح تبھی ہوں گی کہ جب ان کی رہائی ہوگی. چلو یہ ان کی سوچ ہے, مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے. ان کی رہائی ہوگی جب اس ملک میں رول آف لا ہوگا. تو رول آف لا کو پہلے رکھیں اور پھر اس کے بعد وہ رہائی ول کم اٹ سیلف. تحریک رول آف لا پہ ہوتی ہے, اسی سے کسی کو ریلیف مل سکتا ہے. اچھا ایک ظاہر ہے اس پہ یہ بھی ایک روڈ میپ ہے کہ اب ڈیز ٹو کم, اب PTI کے اپنے اندر بھی وہ کہتے ہیں کہ ہر کوئی ایک دوسرے کو کہتا ہے کہ کمپرومائزڈ اور یہ وہ ہیں, کچھ اپنے اندر بھی سپوائلرز ہیں. شاید یہ وجہ ہے کہ جس وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ PTI لیڈ نہیں کر پا رہی اپوزیشن اتحاد کو. میرا نہیں خیال اس بات سے کوئی فرق پڑتا ہے. PTI ایک شخصی جماعت ہے باقی جماعتوں کی طرح, تو وہ ایک ڈائریکٹ رشتہ ہے عمران خان صاحب کا ان کے ووٹر سے اور ورکر سے, عوام سے. جی, بیچ میں لوگ ہیں وہ اتنے میری نظر میں اتنی امپورٹنس وہ نہیں رکھتے. اور ایک اور بازگشت تمام اطراف سے ہو رہی ہے کہ کچھ ڈیل کی آفرز ہوئیں, کچھ حکومتی جو وزراء ہیں انہوں نے بھی یہ کلیم کیا کہ ان کو کہا گیا خان صاحب کو, اور وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ریکارڈنگز بھی ہیں, جیسے حذیفہ رحمان صاحب ایک شو پہ کہہ کے گئے کہ ہمارے پاس ریکارڈنگز بھی ہیں, کہ ان کو کہا گیا, وہ راضی بھی تھے کہ میں یورپ یا برطانیہ. کہا گیا کس کو یہ اختیار ہے کہنے کا؟ کنوکٹ کورٹ نے کیا ہے, اپیل کورٹ میں جائے گی, تو حکومتی وزیر کیا آفر کر سکتے ہیں یا گور کیا آفر کر سکتا ہے؟ یعنی ہم خود ہی میں نے یہی کہا نا, رول آف لا یہاں ہے نہیں, یہاں تو ہر شخص خود قانون بنا ہوا ہے. جب ہم یہ سوال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ آفر کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی پروسیکیوشن کو پیچھے ہٹا سکتے ہیں نا. پروسیکیوشن تو ختم ہو گئی ہے نا, فیصلہ آ گیا ہے. اب تو ایک کا تو آ گیا, اپیل میں جائے گا اگلے کورٹ میں. تو اس میں بھی حکومت آج جوڈیشری حکومت ہی چلا رہی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں جوڈیشری ہمارے قبضے میں ہے, ہم جو فیصلہ چاہیں گے لے لیں گے. یہ حکومت اوپنلی کہتی ہے. یہ سارے نظام میں بھی نظر آتا ہے. 26ویں ترمیم تھی ہی یہ. تو یعنی کہ یہ پھر PTI والے صحیح کہتے ہیں نا کہ حکومت چاہے تو کر سکتی ہے. یہ جو عدالت کا کہتے ہیں نا ان کو کہ آپ جی عدالت سے ریلیف حاصل کریں, ہم سے بات نہ کریں. جی, تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ریلیف عدالت سے ملتا ہے, لیکن آج عدل کا نظام ختم ہو چکا ہے, حکومت کے قبضے میں. تو بیسیکلی گورنمنٹ اس میں کر سکتی ہے. کوئی ڈیل آپ کو لگتا ہے آفر ہوئی ہوگی, انہوں نے منع کر دیا ہوگا, یا میں چیز ذرا دور ہی رہتا ہوں جی ڈیل ویل سے. اور حکومت کا کیا فیٹ ہے سر ان تمام سکینڈلز کے ہوتے ہوئے؟ ان کے پاؤں پکے ہیں, کیونکہ اب جو خاص طور پہ امریکہ کے ساتھ جو ہمارا ایک معاملہ بڑا کوزی اپ ہو گیا ہے, اس کا بہت حکومت بتا رہے ہیں کہ اب ان ڈیز ٹو کم
باقاعدہ ایک وہ لاہور چیمبر آف کامرس کے غالباً صدر ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اب تو دودھ کی نہریں بہنے لگیں گی، اتنا اچھا معاملہ ہو گیا یہ جب سے ٹیرف ریلیف ملا ہے پاکستان کو۔ آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں۔ چلیں اس دعا پہ اختتام کرتے ہیں سیگمنٹ کا۔ بہت شکریہ شاہد خاقان عباسی صاحب، ویری لرنڈ اوپینین آن آل امپورٹنٹ لیگل اینڈ پولیٹیکل میٹرز اینڈ اکنامک میٹرز ان دا کنٹری۔ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین۔ تھوڑا مزید سیاسی اعتبار سے مزید پارٹیز کے اس میں ویو پوائنٹس شامل گفتگو کرتے ہیں، خاص طور پہ پی ٹی آئی کو لے کے۔ جب سے شیر افضل مروت صاحب کی واپسی کی اب جو خبریں ہیں وہ سرگرم ہیں پاکستان تحریک انصاف میں، لیکن ایسے میں شیر افضل مروت صاحب تو گزشتہ روز بھی جو انٹرویوز دیتے ہوئے نظر آئے، انہوں نے تنقید کرنے میں ذرا ہچکچاہٹ نہیں کی علیمہ خانم صاحبہ پہ، جن کے ساتھ ان کا ایکچولی پرابلم بنا ہوا تھا۔ اب ایسے میں سلمان اکرم راجہ صاحب سے بھی جب سوال ہوا تو انہوں نے بھی کہا کہ مطلب وہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے مروت صاحب کے بارے میں بات بھی کر کے۔ تو ایسے میں یہ جو پارٹی میں واپسی کا جو ان کو انڈورسمنٹ ملی ہے، واقعی ان کی پارٹی کے تمام اطراف سے ملی ہے، اس کے اوپر بات رہے گی۔ اور گورنمنٹ سے بھی پوچھیں گے کہ ابھی جو 9 مئی میں فوری طور پر جو اسپیکر صاحب نے جاری کر دیا کہ ہاں جی یہ لوگ فارغ ہو گئے ہیں اسمبلی سے، وہیں دوسری طرف شیخ وقاص اکرم صاحب، ان کے حوالے سے بھی بڑا دلچسپ معاملہ بنا ہوا ہے، یعنی کہ حکومت کا ایک وہ لگتا ہے کہ دل مانگے مور والی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے یہ 9 لوگ یا 10 لوگ گئے ہیں، ہمارا اس سے تھوڑا سا کم لگ رہا ہے کام، اور بھی اگر کوئی ہے کیا وہ گرتی دیوار کو ایک دھکا اور دو کی پالیسی پر حکومت گامزن ہے ریگارڈنگ پی ٹی آئی۔ شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے ناظرین جو باتیں ہیں، چند نکات دیکھتے چلیے گا، فوری طور پہ پھر اپنے مہمانوں کا رخ کرتی ہوں۔ شیر افضل مروت کی پی ٹی آئی میں واپسی اور پھر اس پہ جو بیانیے اور جو بیانات نظر آ رہے ہیں۔ گزشتہ روز پی ٹی آئی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں پی ٹی آئی رہنماؤں نے شیر افضل مروت کو پارٹی میں واپس لینے کی حمایت کر دی۔ ذرائع کے مطابق شیر افضل مروت نے بھی اجلاس میں شرکت کی۔ ذرائع کے مطابق بیرسٹر گوہر علی، شہریار آفریدی، اسد کیسر، ڈاکٹر نثار جٹ اور دیگر رہنما شیر افضل مروت کی واپسی کے حامی ہیں۔ تحریک انصاف کے سیکریٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے شیر افضل مروت کو پارٹی سے الگ قرار دیا اور کہا کہ شیر افضل مروت تحریک انصاف کا حصہ نہیں ہے۔ علیمہ خان نے مجھے اسٹیبلشمنٹ کٹ آؤٹ کہا، وہ خود اسٹیبلشمنٹ کی ٹاؤٹ ہے اور ہر جگہ دن دناتی پھرتی ہے اور کبھی گرفتار بھی نہیں ہوئی۔ شیر افضل مروت صاحب کا یہ برسوں پرانا نہیں، کل کا ہی بیان ہے۔ علیمہ خان نے شیر افضل مروت کے بیانات پر شدید رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ شیر افضل مروت جیسے لوگوں کو ٹی وی پر بھیجا جاتا ہے کہ عمران خان کی فیملی پر حملہ کرو، ان کی باتوں کو سیریس نہ لیا کریں، ان کا ذہنی توازن خراب ہے۔ علیمہ خانم صاحبہ نے بھی پلٹ کے زوردار تنقیدی نشتر چلائے۔ اوور ٹو آر گیسٹس آن آل دیز میٹرز۔ رانا احسان افضل خان صاحب ناظرین پاکستان مسلم لیگ نون سے ہمیں جوائن کرتے ہیں تمام تر معاملے پہ، کوآرڈینیٹر ٹو دا پرائم منسٹر آن آل دیز امپورٹنٹ میٹرز، اور بیرسٹر عمیر خان نیازی صاحب ہمیں ممبر قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف سے اپنی جماعت کی بے باک نمائندگی کے لیے جوائن کرتے ہیں۔ آپ کو بھی بہت خوش آمدید۔ اور نیازی صاحب آپ سے ہی پہلے اگر پوچھ لوں کہ یہ جو ٹیم علیمہ صاحبہ اور ٹیم مروت صاحب، اس میں سے کس ٹیم کی بات کو ہم درست سمجھیں؟ بنیادی طور پہ دیکھیں، ایک اندرونی خبر کو بنیاد بنایا جا رہا ہے، اس اندرونی خبر کا سورس کیا ہے؟ بیسیکلی جمعے والا دن تھا، اجلاس کا دن، 11 بجے اجلاس شروع ہوا ہے جس میں مروت صاحب بھی آئے ہیں، ہاؤس میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے۔ بعد میں وہ نوز لابیز میں گئے ہیں، شاید وہاں کوئی جو ہے نا چند ایم این ایز کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ اس طرح کی اس ٹاپک پہ نہ کوئی بات ہوئی ہے، انہوں نے اپنے گلے شکوے ضرور لابی میں چند ایم این ایز سے کیے ہیں، باقی اس ٹاپک پہ کوئی بات نہیں ہوئی۔ اور ایک چیز کو سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ دیکھیں شیر افضل مروت صاحب کا جہاں تک معاملہ ہے، وہ فیصلہ کو سلمان راجہ صاحب نے یا گور خان نے تو نہیں کیا نا نکالنے کا، وہ فیصلہ کمیونیکیٹ ہوا ہے اڈیالہ سے۔ اگر اڈیالہ سے ایک فیصلہ آیا ہے تو اس کو ہمیں سب کو ماننا ہے، اگر انڈو بھی ہوگا تو وہ اڈیالہ سے ہونا ہے۔ باقی دیکھیں ایز اے کولیگ مروت صاحب کو ایڈوائس چاہیے ہوگی، دیکھیں ہر جگہوں پہ ڈیفرنسز ہو جاتے ہیں، لوگوں کو پارٹیوں سے اختلاف بھی ہو جاتا ہے، پارٹیوں سے نکل بھی جاتے ہیں، مگر ہم خالصتاً عورتوں کو تنقید کا نشانہ بنائیں، میرے خیال سے یہ ہماری پٹھانوں کی روایات کے بھی اگینسٹ ہے، تو ان چیزوں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ باقی ہوتا ہے کئی دفعہ انسان کے ساتھ کیریئر میں زیادتی بھی ہو جاتی، کبھی انسان زیادتی کر بھی جاتا ہے، مگر پولیٹکس سکھاتی بھی یہی ہے کہ تھوڑا سا رواداری کا دامن پکڑے رکھنا چاہیے۔ پاکستان کی آج سیاست کیوں اس میس میں ہے کہ ہم وہ رواداری نہیں دکھا رہے؟ اگر اسی طرح چلیں گے تو دیکھیں الٹیمیٹلی دیکھیں آپ اپنے آپ کو ڈیمیج کر رہے ہوتے ہیں۔ میری ایڈوائس ایز اے فرینڈ یہی ہوگی، دیکھیں جتنا آپ اس میں جائیں گے، آپ اس کو کریں گے، الٹیمیٹلی آپ اپنے کردار پہ بھی جو ہے نا اسی طرح اپنی طرف انگلیاں کرا رہے ہیں، تو اس کو جانے دیں۔ اگر آپ کو اتنا مسئلہ ہے، دیکھیں خان صاحب نے الٹیمیٹلی باہر جب آنا ہے، آپ اپنا مقدمہ اس وقت ان کے سامنے رکھ لیجئے گا، ان سے آڈینس لے لیجئے
لیجئے گا, اگر وہ آپ کو آڈینس دیتے ہیں وہ جو فیصلہ کریں گے وہ سب کو تسلیم ہوگا. اور آپ مطلب بالکل تردید کر رہے ہیں کیٹیگوریکلی کہ یہ جو پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں کوئی ایسی بات نہیں ہوئی کہ مروت صاحب کی واپسی اور یہ سارا؟ 100% نہیں اس طرح کا کچھ نہیں ہوا, بلکہ ہمارے پارلیمانی پارٹی کے گروپ میں ایک اس طرح کا میسج آیا تو اس پہ ہمارے چیف ویپ عامر ڈوگر صاحب نے کلیئرٹی کے ساتھ اس چیز کی تردید کی ہے. آئی تھنک یہ تو بڑی بریکنگ نیوز ہے, کیونکہ یہ کل سے یہ خبر چل رہی ہے اور یہ بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے جو آپ نے ہمارے پاس بریک کی ہے عمیر صاحب, کہ ایسی کوئی بات ہی نہیں ہوئی. اور یہ تو ایسی پارلیمنٹری لابی میں انہوں نے اپنے حوالے سے بات کی تو کچھ لوگوں نے ان کے حمایت میں یہ بات کر دی. یہ ساری خبر جھوٹ ہے. رانا احسان افضل صاحب انہوں نے ہاں جی رانا صاحب یہ کیا پالیسی ہے آپ کی؟ مطلب آپ کے جب اسپیکر صاحب پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں جب وہ آیا تھا مخصوص نشستوں کا فیصلہ تو اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق صاحب نے لمحہ نہیں لگایا عدالت کو خط لکھنے میں کہ یہ جی بڑا غلط فیصلہ ہے. لیکن جب یہ 9 مئی والا فیصلہ آیا اور یہ مطلب اتنے پکے پارلیمنٹیرینز جو ہیں وہ نااہلی کا ان کو سامنا ہوا, تب بھی انہوں نے 1 منٹ نہیں لگایا یہ اناؤنس کرنے میں کہ جی یہ پارلیمنٹ سے فارغ ہیں, اور لگتا ہے اس سے بھی آپ کا دل نہیں بھر رہا. آپ شیخ وقاص اکرم صاحب کو بھی آپ نکالنے پر تلے ہوئے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ تو اسپیکر جو کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہے اس کا پریروگیٹو ہے کہ وہ ایکشن 24 گھنٹے میں لیں یا 72 گھنٹوں میں لیں یا مہینہ نہ لیں, تو یہ تو اٹ از ہز پریروگیٹو, لیکن وہ قانون کے دائرے کے اندر ہے, ان کے اختیارات کے اندر ہے, اور اس کے اندر کوئی یعنی کہ آخر ہو سکتا ہے ایاز صادق صاحب جو ہے وہ کوئی چیز پینڈنگ نہ رکھتے ہوں اور انہوں نے جو ہے وہ ان چیزوں پہ جلدی کارروائی کر لی, تو یہ تو پریروگیٹو تو ہے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں اس سے صاف نظر آ رہا ہے کہ آپ لوگ کتنا جلدی میں ہیں کہ ان کو فارغ کیا جائے, جھاڑو پھیرا جائے. دیکھیں میرے خیال سے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو ماحول ایک پولرائزیشن کا بنا ہوا ہے اور جو ایک اپوزیشن اور حکومت کی جو ایک فیلئر ہے کہ وہ آپس میں بیٹھ سکیں اور ملکی ایشوز کو بھی ڈسکس کریں, جس کے ڈیفینیٹلی جو کریڈٹ ہے وہ خان صاحب اور ان کی جماعت کو جاتا ہے. تو پھر آبویسلی آپ جو ہے وہ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہاں وہ یہ جو مرضی کرتے رہیں اور دوسری سائڈ جو ہے تو یہ ماحول بہتر کرنا تو دونوں سائڈوں کا کام ہے. ہم نے تو بہت دفعہ ہاتھ ان کی طرف بڑھایا کہ آپ معاملات کو ٹھنڈا کریں, پرائم منسٹر ان کے پاس گئے ہاتھ ملانے کے لیے, لیکن ہر دفعہ انہوں نے چیزوں کو ریجیکٹ کیا. تو یہ پریروگیٹو ہے اسپیکر صاحب کا اور انہوں نے اس کا استعمال کیا. اگر حالات بہتر ہوں تو یہ چیزیں جو ہے پھر مل کے بیٹھ کے جو ہے ڈسکس کی جا سکتی ہیں. انڈر نارمل سرکمسٹانسز یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اپوزیشن جو ہے وہ ٹریجری بینچز کے ساتھ بیٹھتی یا دونوں مل کے اسپیکر کے پاس جاتے کہ اس معاملے کو ہم ڈسکس کر لیں, لیکن وہ ماحول نہیں ہے بدقسمتی سے. ہو سکتا تھا, ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ ماحول کیوں نہیں ہے اور کون اس کا ذمہ دار. تو رانا صاحب یہ تو بات ہو گئی ان لوگوں کی جو ڈی سیٹ ہوئے وہ سارے, لیکن اب یہ شیخ وقاص اکرم وہ کہاں سے آ گئے؟ ان کو بھی آپ فرمائیں گے کہ یہ نوشین افتخار صاحبہ کا پریروگیٹو تھا کہ وہ کہہ رہی ہیں وہ غیر حاضر رہے, ان کو نکال دیں, تو جبکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنی ایبسینشیا کی وہ ایپلیکیشن لیو ایپلیکیشن دی, اسپیکر صاحب اس کو انٹرٹین ہی نہیں کرتے تھے. نواز شریف صاحب کی جو لیو ایپلیکیشن ہے وہ تو منٹ میں اپروو ہو جاتی ہے. میرا پرسنلی جو مجھے جو پتا ہے یہ شیخ صاحب کا کوئی اتنا کوئی سیریس معاملہ تو نہیں ہے, نہ بننا چاہیے. اگر وہ غیر حاضر ہیں تو ان کو آنا چاہیے اسمبلی میں, جو ہے وہ پارلیمنٹ سے اگر وہ جو ہے جو بھی پرکس اور پریویلیجز ان کے ہیں تو ان کا کام ہے کہ وہ اسمبلی کو اٹینڈ کریں. لیکن آن نان اٹینڈنس جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اتنا کوئی سیریس کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ جو حل نہ ہو سکے. تو کم از کم میرا تو یہی پرسپیکٹو ہے کہ یہ کوئی اتنا شیخ صاحب کے لیے کوئی سیریس معاملہ میرا نہیں خیال کوئی بنے گا کہ ان کی کوئی ڈی سیٹ کی طرف یہ معاملہ بڑھے. اچھا, چھوٹی موٹی کھٹ پٹ اور نوک جھوک میں لیا جائے عمیر صاحب, شیخ وقاص اکرم صاحب کا معاملہ جو ہے وہ اتنا سیریس نہیں ہے. تو بہرحال لیکن یہ آپ لوگوں کا فیلئر ہے کہ چاہتے تو یہ آپ لوگ اس کو خوش اسلوبی سے بھی حل کر سکتے تھے. 9 مئی کی سزاؤں کو آپ لوگ مل کے جاتے حکومت کے ساتھ, شہباز صاحب نے ہاتھ بھی بڑھایا آپ کی طرف, اور یاد ہے نا شہباز صاحب بطور اپوزیشن لیڈر کہتے تھے کہ انار کلی کی طرح خان صاحب نے دیواروں میں چنوا دیا ہے ان کو. اگر میں ایک چیز ایڈ کروں نا, دیکھیں اب آج ان کی جو اناؤنسمنٹ ہے, ان کی جو اناؤنسمنٹ ہے کہ ہم نے جو ہے لیڈر آف اپوزیشن نہیں چوز کرنے اور وہی ہمارے لیڈر آف اپوزیشن رہیں گے,
تو دیکھیں یہ ونڈو کون پرووائڈ کر رہا ہے کہ کوئی اور چیز جو ہے وہ ہو جائے خدا نہ خواستہ. پروگیٹو پی ٹی آئی کے پاس ہے. پی ٹی آئی اپوزیشن میں ان کے پاس سب سے زیادہ سیٹس ہیں. ان کو چاہیے کہ فوری طور پہ اپنا جو ہے اپوزیشن لیڈر اگلا نامنیٹ کریں. لیکن اگر یہ ضد پہ آ جائیں گے اور کہیں گے نہیں جی ہم نے اور کسی کو نہیں کرنا, تو ڈیفینیٹلی پھر کوئی اور بھی پھر رستہ نکل سکتا ہے کہ کوئی اور بن جائے اپوزیشن لیڈر ان کی مرضی کے بغیر. کون بن وہ بھی سکتا آئینی ہے قانونی طریقے سے پتا چلے شیر افضل مروت صاحب بن جائیں جی. بن سکتے ہیں نا, اپوزیشن بینچز پہ بیٹھتے ہیں, ان کی دوستی بھی بڑی ہے پی ایم ایل این میں. The ball is in PTI's court. The ball is in PTI's court. جی اچھا عمیر صاحب, بریک کا کہا جا رہا ہے, اس کے استعفا آپ کا بڑا ضروری ہے, ورنہ آپ راجہ ریاض صاحب بطور اپوزیشن لیڈر ایکشن ریپلے بھی دیکھ سکتے ہیں. آل تھینکس ٹو یو. بریک کے بعد فرمائیں. ویلکم بیک ناظرین. جی بیرسٹر صاحب اوور ٹو یو. یہ خدشہ جو ابھی آپ کو بتایا ہے نا, وارننگ دی ہے رانا صاحب نے آپ کو بحیثیت ایک اچھے کولیگ کے, تو آپ باور ہو جائیں, بی وارنڈ, پی ٹی آئی شوڈ بی وارنڈ. اچھا پی ٹی آئی تو چلیں ان کی وارننگ کا شکریہ, مگر یہ ہم سے زیادہ وارننگ کا شکار ہونے لگے ہیں. دیکھیں کوکاس والی سیٹ پہ ایسے نہیں ہاتھ ڈالا گیا, ان کے ہی ایک سینیٹر صاحب کی تیاری کی جا رہی ہے جو ان کے وزیر اعظم کو ہٹا کے اسے بٹھایا جائے گا, تو یہ اس کی زیادہ تیاری کریں, یہ ہماری تیاری کی فکر نہ کریں. محسن نقوی صاحب کی بات کر رہے ہیں آپ؟ تو اور ان کے ساتھ کیا ہونا ہے؟ دیکھیں جب 17 سیٹوں کے ساتھ آئیں گے تو آپ تو بیگیج ہیں, بیگیج کو وہ کسی وقت بھی ہٹا دیں گے. اب بیگیج کو جو ہے نا لگیج سٹرپ سے اٹھانے کا ٹائم آ گیا ہے. یہ آپ خواہش کو خبر بنا کر تو نہیں پیش کر رہے بیرسٹر صاحب, یہ آپ کی خواہش ہے یا خبر ہے؟ 2000 ارب 3 سال کی کرپشن نہیں, خود آپ چیزوں کو ایویلیویٹ کر لیں نا, کہ حکومت وقت چل رہی ہو اور اچانک صدائیں آنے لگ جائیں 2000 کی کرپشن 3 سال میں, چینی کا اتنا بڑا سکینڈل, باقی معاملات, اپنا ہی جو ہے نا وزیر دفاع بیوروکریسی جو ان کی بیک بون ہے اس کے خلاف بولنے لگ جائے کہ جی پرتگال میں پراپرٹیز ہیں, تو معاملے کو آپ جوڑیں, معاملہ کدھر جا رہا ہے؟ دیکھیں ہائیبریڈ نظام کی انہیں پرائس تو پے کرنی پڑے گی. اب یہ اس کے لیے تیار ہیں کہ نہیں ہے, یہ انہوں نے دیکھنا ہے. جہاں تک عمر ایوب صاحب کا سوال ہے, دیکھیں عدالت نے سٹیٹس کو کا آرڈر کیا ہوا ہے. جب سٹیٹس کو کا آرڈر ہو تو ریسٹرینٹ شو کرنی چاہیے تھی. یہ کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے کہ اسپیکر صاحب سمپل کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹیز پرفارم کر رہے ہیں اور وہ پرفارم کرتے ہوئے انہوں نے کر دیا. لطیف چترالی کے فیصلے کو امپلیمنٹ کرتے کرتے تو انہوں نے پورے 1.5 مہینے سے زیادہ لگا دیا. کیا عمر ایوب والے فیصلے کے لیے کیا وہ ہفتہ 10 دن اور نہیں ویٹ کر سکتے تھے؟ بنیادی طور پہ چیزیں کہیں اور سے ڈکٹیٹ ہو رہی ہیں, کہیں اور سے پریشر آیا ہے اور فوراً سے ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا, حالانکہ اس عدالتی فیصلے کے موجود میں بالکل گنجائش نہیں بنتی تھی عمر ایوب اور دیگر ساتھیوں کو ڈی نوٹیفائی کرنے کی. مطلب وہ حوصلہ کر سکتے تھے, صبر کر سکتے تھے, لیکن اگر آپ محسن نقوی صاحب کی بھی جو خبر دے رہے ہیں وہ پی ٹی آئی کے لیے کوئی بہتری نہیں ہوگی اس میں. عمیر صاحب اس پہ بھی بہرحال فرمائیے گا. لیکن رانا صاحب آپ کا فرسٹ بہتری کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے. کیوں؟ ہمارا تو جو حال آپ کو تو غرض آپ کی بہتری سے ہونا چاہیے نا. دیکھیں 8 فروری کو جو ہمارے ساتھ ہو گیا, دیکھیں 180 سیٹوں والی جماعت کو 92 پہ روک دیا جائے, 1.5 سال میں اس کی ریزرو سیٹیں تک چھین لی جائیں. 18 اتنی ان کی سیٹیں نہیں ہیں, ان کی 17 سیٹیں تھیں. ہمارے 18 ایم این ایز اس پارلیمنٹ میں جنہوں نے اوتھ اٹھایا ہوا تھا انہیں آپ نے 1.5 سال میں گھر میں بھیج دیا ہے. تو ہمارا اس سے زیادہ اور کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ اب تو یہ ان کا پے بیک ٹائم سٹارٹ ہونے والا ہے. بتائیں آپ تیار ہیں, آپ کمر کس لیں. رانا صاحب آپ فرسٹ ری ایکشن دیجئے گا. صرف خواہش نہیں ہے, یہ خبر ہے اور یہ محض اتفاق نہیں ہے. دیکھیں مونا, جب آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ کی پارلیمانی جو پارٹی تھی اس میں یہ ساری باتیں ہوئیں, تو انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے آپ کو کہا کہ کوئی ایویڈنس ہوتی ہے, شواہد ہوتی ہے. ٹوٹل گوسپ کے اوپر آپ نے یہ سوال پوچھا اور اس میں کوئی حقائق نہیں ہے. لیکن خود پوری گوسپ کے اوپر جو ہے عمیر نیازی صاحب نے کہانی بنا دی ہے. دیکھیں میں ان کو کچھ نہیں کہوں گا, میں کہوں گا کہ ٹھیک ہے مشکل وقت ہے, اگر اس طرح کی کہانیاں وقت گزارنے میں آسانی پیدا کرتی ہیں تو they should remain happy. بہرحال دیکھیں بات یہ ہے کہ اپوزیشن کا جو ان کو چاہیے, میں پھر مشورہ دوں گا کہ اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ چن لیں اور اس کو لگا لیں. آپ خود جب سپیس دیں گے, نہیں انہوں نے سٹیٹس کو کا کہا ہے نا عدالت نے, بٹ رانا صاحب فوراً فیل ہو جاتے ہیں. اگر آپ سٹیٹس کو کی پاسداری نہیں کریں گے تو پھر تو آپ عدالتی حکم کو بھی آپ وائلیٹ کریں گے نا.
دیکھیں اسٹیٹس کو کی بالکل پاسداری، عدالتی حکم کی بالکل پاسداری ہوگی، اور کوئی ہمیں دیکھیں اپوزیشن بینچز سے ہی اٹھائیں گے مروت صاحب کے، یعنی ان کے لیے خوشخبری، ان کو مٹھائی ایڈوانس پہنچا دی جائے؟ نہیں دیکھیں میں تو کہہ رہا ہوں یہ آپ پی ٹی آئی سے پوچھیں، یہ جو ڈیسیجن ہے یہ پی ٹی آئی کے پاس ہے، یہ فیصلہ پی ٹی آئی نے کرنا ہے کہ کون اپوزیشن لیڈر بنے گا۔ اگر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کسی کو نہیں بنانا تو پھر وہ ویکیوم خود کریٹ کریں گے۔ تو رانا صاحب ایک اور یہ بھی بات بتا دینا، جو ابھی عمیر صاحب نے آپ نے کہا کہ وہ شاید اپنے وہ پرابلم میں ہیں اس لیے اپنے آپ کو دلاسے دینے کے لیے ایسی کہانیاں بنا رہے ہیں، لیکن یہ بھی بتائیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتفاق تو نہیں ہے نا، وہ خواجہ آصف صاحب کا وہ اے ڈی سی آر کا معاملہ، چینی اسکینڈل، یہ جو پنجاب اور وفاق بھی جو آئی ایم ایف شرائط پورے نہ ہونے پہ اس وقت آپس میں لڑ رہے ہیں۔ آپ چینی کے اوپر پروگرام کر لیں، چینی کا کوئی سکینڈل نہیں ہے، چینی کا کرائسس ضرور آیا ہے بٹ دیر از نو کرپشن ان اٹ۔ میں آپ کو لاجکلی اور ڈیٹا کے ساتھ ایکسپلین کر دوں گا۔ دیکھیں جہاں تک باقی بات ہے، انکوائری کمیشن بنے گا بیر منیمم، گورنمنٹ از اسٹیبل، دیر از نو ایشو ود دا گورنمنٹ، کوئی ایشو، یہ ساری یہ جو ہیں یہ خواہشات ہیں جن کا یہ اظہار کر رہے ہیں، اس کے کوئی حقائق نہیں۔ اور انکوائری کمیشن جو ہے وہ نہیں بنے گا، وہ پاسبلٹی آپ رول آؤٹ کر رہے ہیں شوگر سکینڈل پہ، یا سکینڈل نہیں اسکارسٹی چلیں لے لیں؟ دیکھیں میں آپ کو اس کو اگر مختصراً بیان کروں، جو شارٹ فال آیا وہ ییلڈ کا شارٹ فال آیا، اس چیز کے باوجود کہ آپ نے 2% زیادہ جو ہے ایریا پہ کراپ لگایا شوگر کین، تو آپ نے اضافی جو ہے وہ پیداوار اضافی کراپ لگایا، لیکن جو ییلڈ تھی وہ کم آئی، اور وہ ییلڈ صرف پاکستان میں نہیں کم آئی شوگر کی، وہ انڈیا میں بھی کم آئی، چاولوں میں بھی کم آئی، اور اس کی وجہ موسمیاتی اور کلائمیٹک ایشوز تھے۔ تو یہ سارا مدعا ہے، باقی اس میں پروفیٹیرنگ ہوئی، وہ جو پروفیٹیرنگ جی، جو ملز مالکان اور کہتے ہیں گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، اس سے انہوں نے خوب منافع کمایا، یہ جو الزام ہے، جو بالکل منافع خوری ہوئی، پرائس رائز کی گئی، جو ہولڈرز تھے انہوں نے کمایا، ان کے خلاف ایکشن بھی ہوا، کوئی 3000 کے قریب ایف آئی آرز کٹی، 300 350 400 کے قریب ایف آئی آرز کٹی ہیں، کوئی 2000 کے قریب بندہ اریسٹ ہوا ہے، پورا ایکشن ہوا ہے، اور آپ کے کابینہ میں بھی جو آپ کے ساتھ بڑے سینئر وزیر کیسر شیخ صاحب، انہوں نے کہا غالباً شاید انڈیا سے بھی کوئی چینی آئی ہے بذریعہ دبئی، از اٹ کریکٹ؟ دیکھیں میری نالج میں تو ایسا نہیں ہے، I have no such، ابھی تو چینی آئی بھی نہیں ہے، شاید ابھی آنی ہے if I'm not wrong، تو یہ تو کیسر شیخ صاحب کے پاس ہی کوئی انفارمیشن ہوگی، ایسی میرے پاس تو کوئی انفارمیشن۔ اچھا رائٹ فیئر انف۔ بتائیں بھائی عمیر صاحب، سارا کچھ ہو گیا، ملز مالکان کے خلاف ایکشن بھی ہو گیا، ہولڈرز کو بھی پکڑ لیا، آپ کہہ رہے ہیں زلیخا مرد تھی عورت؟ دیکھیں رانا صاحب نے کلائمیٹک چینجز کی بات کی ہے، دیکھیں یہ پوسٹ آپریشن ہے، ملوں نے چینی پروڈیوس کر لی تھی اور ملوں نے یقین دہانی کرائی کہ ہمارے پاس سرپلس سٹاک ہے جو ہم نے ایکسپورٹ کرنا ہے، اس پہ کابینہ نے اپروول دی ہے۔ آپ نے کس بیسس پہ اپروول دی؟ جب آپ کو تھا کہ پرائس بڑھ جانی ہے، تب آپ کی یا تو اسیسمنٹ غلطی یا آپ کے ایکلوسیونیس تھی، کیونکہ آپ کے اندر مل مالکان بیٹھے ہیں۔ یہ تو اب آپ نے قوم کو جسٹیفائی کرنا ہے نا، قوم کو تو 300 ارب کا ٹیکہ لگ گیا آپ کی خالی چینی بھیجنے کی وجہ سے، آپ نے 7 ملین میٹرک ٹن باہر بھیج دی، اب آپ 1.5-2 ملین میٹرک ٹن جب تک واپس منگائیں گے، پرائس نیچے آتی ہے نہیں آتی، عوام تو سفر کر رہی ہے نا۔ آپ کہیں کہ میرے گلی کے کونے میں کریانے والے پہ آپ نے پرچہ کٹا لیا، کیا وہ سفیشنٹ ہے؟ ملک مالکان کدھر گئے جنہوں نے اس پہ پیسہ منٹ کیا ہے؟ وہ تو نہیں اس نیٹ کے اندر آئے نا، آپ نے پی ایس سی میں ان کے نام بھی دے دیا، اس کے بعد ان کے خلاف کیا کارروائی کی؟ انہوں نے ہی تو ایشورنس دی تھی کہ جی چینی کا 1 روپیہ اوپر نہیں جائے گا، ہمارے پاس سفیشنٹ سٹاک ہے، پرائس موو کرے گی ہم اپنے سٹاک ریلیز کریں گے۔ ہر کسی نے بیتی گنگا میں ہاتھ دھوئے۔ اچھا عمیر صاحب، 100 باتوں کی ایک بات، آخری سوال کا جواب فرما دیں۔ ابھی اسد کیسر صاحب غالباً محمد زبیر سے ملے ہیں، ڈسگرنٹلڈ ایکس پی ایم ایل این ممبر، وہ بھی آپ کو پتہ ہے ایک پوڈ کاسٹ میں کہہ چکے ہیں کہ آپ کی پریزنٹ ڈے لیڈرشپ میں کوئی دم خم نہیں ہے، کوئی بہادری نہیں ہے، ورنہ وہ شاید پی ٹی آئی جوائن کر چکے ہوتے۔ اچھا دیکھیں، پی ٹی آئی جوائن کرنے کا اتنا آسان نہیں ہے، جوائن کرنے نہیں، انہوں نے کہا خان صاحب نے ان کو انویٹیشن دی ہے کسی کے ذریعے، اپروول لی جاتی ہے۔ نہیں وہ بندہ بتا دیں کس کے ذریعے گئی ہے۔ دیکھیں خان صاحب جس بندے کو انوائٹ کریں اور وہ بندہ نہ آئے، یہ ہو نہیں سکتا۔ شادی آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو انویٹیشن بھی نہیں، جبکہ وہ اس میں کہہ رہے تھے مجھے تو خان صاحب کا پیغام آیا ہے، لیکن nonetheless مطلب quite a revealing talk by the two of you. Thank you to the gentlemen. اللہ حافظ ناظرین۔